अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि ब्रेक से पहले हमारा मौजू जो आज का है उसी पर गुफ्तगू हो रही है। ज़कात, उसकी अहमियत, उसकी फ़जीलत, उसकी ताकीद, उसके मसाइल। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। लफ्ज़ ज़कात के माना क्या हैं? लफ्ज़ ज़कात के दो माना हैं। ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, एक माना है पाक साफ़ करना, क्लीन करना। इस माना के एतबार से जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाती है, रेस्ट ऑफ माल, बाकी माल जो है वो पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है। दूसरा माना है बढ़ना, इजाफ़ा होना। इस माना के एतबार से ज़कात माल के बढ़ने का बातिनी सबब है। ज़ाहिर में तो ये नज़र आ रहा है कि माल खर्च हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये माल बढ़ रहा है। कुरान मजीद की आयत है, वमा आतीतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह, जो तुम अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़कात देते हो, वो अल्लाह के नज़दीक माल बढ़ रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, जिसमें 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को वाज़ेह किया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, बुनी अल इस्लाम अला खम्स, उसमें आपने एक लफ्ज़ ये भी फरमाया, ईता इज़्ज़का, ज़कात का अदा करना, ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है। और कुरान मजीद की आयात, जैसा कि मैंने अभी ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हुई उसमें बताया कि सबसे अहम फरीज़ा इस्लाम में नमाज है। नमाज के साथ साथ कुरान ज़िक्र करता है 82 टाइम्स, कुरान में 82 मरतबा कुरान में लफ्ज़ ज़कात साथ साथ आया है नमाज के। जैसे अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, इक़ामिस्सलात व ईताइज़्ज़का, युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़का, अक़ामुस्सलात व आतउज़्ज़का। इस तरह की अलग अलग सेगों से अलग अलग अल्फाज में 82 टाइम्स कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र है। और नमाज के अलग उसके अलावा भी ज़िक्र है। कुछ आयात में सिर्फ ज़कात का भी ज़िक्र आया और ताकीद बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हदीस से मालूम हुआ कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, इसके बग़ैर इस्लाम का तसव्वुर नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना, जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुख़सत हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने चार्ज ले लिया है, निज़ाम चला रहे हैं। मुर्तदीन का फ़ितना है और ऐसे हालात में कुछ कबाइल ने ज़कात को सेंटर यानी मदीना भेजने से इनकार किया कि अब हम ज़कात मदीना नहीं भेजेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौके पर एक जमात तैयार की उन लोगों से लड़ने के लिए। हज़रत उमर ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? अभी दूसरे फितने मौजूद हैं और यहाँ मदीना में ज़रूरत है अफराद की, आप वहाँ पर भेजेंगे? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मन फ़र्रक़ा बैन ज़कात वस्सला, जिसने नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क की, मैं उससे क़िताल करूँगा। और फरमाया, अगर वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट के साथ रस्सी देते थे और नहीं देंगे, उनके साथ भी क़िताल करूँगा। उन्होंने इस अहमियत को समझा था कि ज़कात की अहमियत क्या है। तो ज़कात अदा करने की ताकीद। अच्छा, ज़कात इस्लाम में कहाँ से है, मतलब कब शुरू हुई? कुरान मजीद को आप पढ़ें तो मालूम होता है कि मक्की आयात में, बल्कि वो आयतें जो अभी शुरू में नाजिल हुई हैं मक्का में, जैसे सूरह मुज़म्मिल, उसमें भी ये लफ्ज़ मौजूद है, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। लफ्ज़ ज़कात यहाँ पर मौजूद है। सूरह माऊन मक्का में नाजिल हुई
کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں اور چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی روکتے ہیں، معاون کو روکتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے۔ سورہ قیامہ کے الفاظ ہیں، اطعام مسکینا، مسکین کو کھانا کھلانا یہ ایک نیکی کا کام۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو مکی زندگی میں بالکل شروع سے مال کے خرچ کرنے کا ذکر موجود ہے، لفظ زکوٰۃ بھی موجود ہے، اس لیے کہ لفظ زکوٰۃ اگلے مذاہب کے اندر بھی یہ لفظ موجود تھا۔ ہاں جو لمیٹیشنز ہیں کہ بھئی اس مال پر اتنی زکوٰۃ، اس مال پر اتنی زکوٰۃ، یہ مدینہ میں مقرر کی گئی، ورنہ زکوٰۃ یعنی مال کے خرچ کرنے کا نظام یہ مکہ ہی سے چل رہا تھا۔ جب مدینہ آئے سن ہجری 2 کے اندر، اس وقت زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کی تحدیدات، لمیٹیشنز، اتنی بکریوں پر ایک بکری، 40 بکریوں پر ایک بکری، اتنے اونٹوں پر ایک اونٹ، یہ سب، اتنے مال پر، سونے چاندی پر کیا زکوٰۃ ہے وہ۔ اور ان تحدیدات میں اگر آپ غور کریں لمیٹیشنز کے اندر کہ اس مال پر اتنے پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت ہے۔ جس مال میں انسان کی محنت کم ہے، اللہ نے اپنا حق زیادہ رکھا ہے، غریبوں کا حق زیادہ رکھا۔ جیسے کسی نے زمین کھودی ہے، اس میں سے کوئی ٹریزر، کوئی خزانہ نکل آیا، اللہ نے اپنا حق اس میں 20% رکھا، جس کو خمس کہا جاتا ہے، کیونکہ محنت کم ہے، گڈھا کھودا ہے اور اس کے اندر سے مال نکل آیا۔ دوسرے نمبر پر وہ کسان ہے جس نے محنت کر کے زمین کو برابر کیا، اس میں بیج ڈالا، اور جب فصل تیار ہوئی تو اس کو کاٹا، اس پر محنت بڑھ گئی، اللہ نے اپنا حق آدھا کر دیا۔ وہ 20% تھا، یہاں پر عشر ہے 10%، کیونکہ اس کی محنت بڑھ گئی۔ تیسرا وہ کسان ہے، وہ فارمرز ہے جس نے یہ کام بھی کیا جو پہلے فارمر نے کیا ہے، لیکن ساتھ میں پانی بھی اس نے اپنا ڈالا۔ پہلے کسان کے پانی آسمان سے سیراب ہوا، بارش ہوئی اسی سے سیراب ہو گیا کھیت، اور دوسرے کسان نے کیا کیا؟ پانی بھی اپنی محنت سے ڈالا، اس کے لیے خرچہ بھی کیا، اس کے لیے وقت کا اہتمام رکھا، پانی ڈالنے کے لیے صبح سویرے جاتا ہے کسان، اور گھنٹوں روزانہ اس میں خرچ کرتا ہے پانی ڈالنے پر۔ تو اس کسان کو اللہ نے اور آدھا کر دیا، نصف عشر۔ پہلے کیا تھا؟ 10%، اور اس میں اب 5%۔ اس سے زیادہ مال، اس سے زیادہ محنت اس تاجر نے کی ہے جو بزنس چلا رہا ہے، صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، کبھی کسٹمر سے دماغ کھپا رہا ہے، کبھی ہول سیلر کے پاس جا رہا ہے، کیش اینڈ کیری سے جا کر مال لا رہا ہے، اس سے اللہ نے اور آدھا کر دیا، 2.5%۔ اور یہ 2.5% سب سے کم، اب اس لیے تمام مالوں کے اندر 2.5% رکھا گیا، جو عشر اور نصف عشر کے علاوہ ہے سب میں 2.5% رکھا گیا ہے۔ محترم حضرات، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ مفتی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ یہ تلاوت سجدہ جو ہوتا ہے یہ کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں، جزاک اللہ۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ تھا کہ سجدے تلاوت کیوں کیا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا،
یا کسی نبی کے سجدے کرنے کا ذکر آیا کہ وہ نبی سجدے میں گر گئے، یا اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں، یا وہ لوگ جن کو علم دیا گیا وہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں، جب رب کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس طرح کی جہاں آیتیں ہیں وہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں، اس نبی کو فالو کرتے ہوئے یا اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے، اس لیے آیت سجدہ ہے۔ اب آپ نے پوچھا ہے تو ایک بات مزید بتا دیتا ہوں کہ ٹوٹل قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، سجدے کے آیتیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبولیت دعا کا ایک عمل ہے، یعنی اپنی دعا کو قبول کرانی ہو اللہ سے تو ایک عمل ہے کہ انسان یہ 14 سجدوں پر نشان رکھ دے قرآن میں جہاں جہاں سجدے ہیں، اور اس کے بعد رات میں کسی وقت پہلی آیت پڑھی جو 9 پارے میں 9ویں پارے میں ہے، وہ آیت جو سجدے کی آیت ہے، بس سورہ اعراف کی وہ آخری آیت ہے، وہ پڑھیں سجدہ کریں۔ پھر دوسرا سجدے کی آیت جو ہے وہ پڑھیں سجدہ کریں۔ اس طرح 14 جو آیتیں ہیں پڑھیں سجدہ کریں، اور اس کے بعد اپنی دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ لفظ زکوٰۃ، اچھا اس کا ذکر آیا کہ زکوٰۃ کی مقدار جو ہے اس میں بھی حکمت ہے کہ اس شخص پر سب سے زیادہ مال جس کو آسانی سے مال ملا، اور پھر جتنی محنت بڑھتی گئی اللہ تعالیٰ اتنا اپنا حق کم کرتے گئے۔ 2.5% یہ لاسٹ ہے۔ 2.5% یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہے، ایوری 1025، ہر 1000 پر 25 پاؤنڈ یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مقدار متعین کر دی، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنا سال میں ایک مرتبہ، یعنی جس وقت آپ کے پاس مال آیا وہاں سے لے کر جب سال ختم ہوگا اس وقت آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سال کیوں مقرر کیا گیا؟ اس لیے کہ سال جس کے اندر تمام سیزنز آ جاتے ہیں، ایک بزنس مین کے لیے تیزی کا زمانہ بھی گزر جاتا ہے، مندی کا زمانہ بھی گزر جاتا ہے، موسم کے اعتبار سے ٹھنڈی گرمی بہار سب گزر جاتی ہے، اس وجہ سے سال کا ایک وقت متعین کیا گیا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ مفتی صاحب میں نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے۔ ہمارے پاس سیونگ ہے اور ہم نے مورٹگیج پہ ابھی مورٹگیج بھی دینی ہے، کیا ہمیں وہ مورٹگیج والا جو پیسے ہم نے پورا سال دینے ہیں اس میں سے مائنس کرنے ہیں یا نہیں کرنے، ایسے ہی دینی پڑے گی؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ سیونگ ہے لیکن ساتھ میں قرضہ بھی ہے جس کو وہ ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے، قرضہ جو ہے، جو آپ نے قرض کا ذکر کیا ہے وہ لانگ ٹرم قرض ہے، طویل المیعاد، مطلب ایک ساتھ دینا نہیں ہے بلکہ سال میں آہستہ آہستہ اور کئی سالوں میں آپ انسٹالمنٹ کے طور پر دے رہے ہیں اس کو۔ تو جو آپ سال بھر میں ادا کرتی ہیں وہ قرضہ کاؤنٹ ہوگا، باقی پوری سیونگ میں سے آپ اتنا نکال کر باقی سیونگ پر زکوٰۃ دیں گی۔ اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10,000 پاؤنڈ جمع ہے، سیونگ آپ کی 10,000 ہے، آپ جو بینک میں دے رہی ہیں ہر مہینے میں 400 پاؤنڈ، تو سال کا آپ گویا 4,800 جمع کر رہی ہیں بینک میں، تو آپ کے 10,000 میں سے یہ سمجھا جائے گا کہ آپ 4,800 کی مقروض ہیں، باقی 5,000 اور 200 پر زکوٰۃ دیں گی۔ یہ مثال ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ جتنا اس میں بڑھاتی جائیں، تو زکوٰۃ کی مقدار بھی متعین کر دی اور سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ رکھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام فصلیں، تمام سیزنز مال پر سے گزر جائیں گی۔ تجارت کے لیے انسان کبھی تیزی میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے، کبھی مندہ چلتا ہے، تو وہ بھی گزر جائے گی۔ اور ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ مال کا بڑھنا یہ نظر آ جائے گا۔ ایک بزنس مین نے کچھ
10,000 पाउंड का इन्वेस्ट किया है, तो एक साल गुजरने पर उसको ये पता चल जाएगा कि कितना मैंने कमाया है, कितना फ़ायदा हुआ है, ये ख़र्चा कितना हुआ है, ये सब उसको एक साल में पता चल जाएगा। इसलिए उसकी हिकमत के साथ ये ज़कात मुतय्यन की गई। कुरान मजीद में ज़कात अदा करने की तरगीब भी है, ताकीद भी है, और ना अदा करने पर वईद भी है। तरगीब क्या दी गई? तरगीब ये दी गई, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह। यहाँ पर अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह के बाद जो लफ्ज़ है वल्मुफ़ून बिअहदिहिम उलाइकल लज़ीना सदक़ू, ये वो लोग हैं जो सच्चे लोग हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और ये वो लोग हैं जो मुत्तक़ी हैं, परहेज़गार हैं। तो अल्लाह ताला इन ईमान वालों को जो ये सिफ़ात रखते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, किताबों पर ईमान लाते हैं, फ़रिश्तों पर ईमान लाते हैं, मरने के बाद ज़िंदा होने पर यकीन रखते हैं, और यतीमों मिस्कीनों बेवाओं पर ख़र्च करते हैं, और ज़कात अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, वादों के पक्के हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये सच्चे लोग हैं, ये परहेज़गार लोग हैं। इसमें तरगीब हो गई। और वो जो हदीस मैंने शुरू में बयान की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियल इस्लाम अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उसमें एक चीज़ ज़कात है। एक सहाबी हैं ज़िमाम बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आए हैं और आकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए इस्लाम लाने के बाद मुझ पर क्या ज़िम्मेदारी है? तो आपने फरमाया नमाज 5 वक्त की रोज़ाना। फरमाया बस? कहाँ बस, अगर तू इसके अलावा पढ़ो तो नफिल नमाज है वो। कहा और? कहा रमज़ान के रोज़े रखना। कहा इसके अलावा? नहीं बस इसके अलावा रखो तो नफिल रोज़े हैं वो। फिर आपने फरमाया ज़कात अदा करना, जो अपने माल की ज़कात है जितनी मिक़दार है वो अदा कर दो। फरमाया इसके अलावा कहा जो नफिल है। मतलब ईमान की बुनियादी बातों में से आपने उनको ज़कात। और एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा अद्दा ज़कात मालिही ज़हब अन्हु शर्रुहु, जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाती है उसका शर चला जाता है। यानी अब उस माल में से बुराई ख़त्म हो गई, मेल कुचैल निकल गया। आपने ज़कात अदा कर दी, बाकी माल जो रेस्ट ऑफ माल है वो पाक हो गया। 1000 में से आपने 25 दे दिए, 975 आपके पाक साफ़ हो गए। और अगर नहीं दिए तो ये माल जो 25 है ये आपके माल के अंदर मिलकर जो ज़कात गरीब का हक़ है ये दूसरे माल को भी ख़राब कर देगा। और फिर अल्लाह ताला जिससे लेना देना जानते हैं, लेना भी जानते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला माल देते हैं, कभी माल खर्च ले भी लेते हैं, तंगी डाल देते हैं। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं रिस्क वसाअत कर देते हैं, वसी कर देते हैं, फराखी देते हैं, जिसके लिए चाहते हैं तंग कर देते हैं। तो ये अल्लाह के इख्तियार में है। अगर आप अपने माल की ज़कात सही तौर पर अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने माल को अल्लाह के इंश्योरेंस में डाल रहे हैं। दुनिया के अंदर जो कुछ है ये सब तो गुरूर और धोखा है। ये कंपनी वो कंपनी आपका प्रीमियम ले रही है, वो क्या हिफाजत करेगी? अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। वकफ़ा बिल्लाहि हफ़ीज़ा इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़, अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द जिनकी किताबों की दुकान थी, एक मरतबा आग लग गई। हज़रत को उन्होंने ख़त लिखा तो उसमें ये वाक़या लिखा। जवाब में हज़रत ने लिखा, अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश होगी, लेकिन याद रखो जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाती है वो माल अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। इसलिए अगर हम भी अपने माल की ज़कात अदा कर देंगे अल्लाह की हिफाजत में चला जाएगा। और जिस माल की ज़कात अदा नहीं की जाती, हदीस में आता है कि उस माल को अल्लाह ताला
آخرت میں ایک گنجے سانپ کی شکل میں، خطرناک گنجا اژدہا اس مالدار کے گلے میں ڈال دیں گے، اور وہ اس کے منہ کو نوچے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ قرآن کی آیت جس میں وعید ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال کا کیا حکم ہے؟ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ خوشخبری ریل میں خوشخبری نہیں، خبر کے معنی میں ہے۔ یوم یحمى علیہا، جس دن کہ یہ مال آگ میں تپایا جائے گا جہنم میں، فی نار جہنم، فتقویٰ بہا جباہہم، ان کی پیشانی پر داغ دیا جائے گا، وظہورہم وجنوبہم وجباہہم، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھ پر داغ دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تین اعضاء کو کیوں ذکر کیا کہ جب مانگنے والا آتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی پر بل پڑتا ہے مالدار کی، پھر دو چار جملے بھی کہہ دیتا ہے، اس کے بعد پہلو بدلتا ہے، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ ہو جاتا ہے، اور پھر مڑ کر چلا جاتا ہے تو پیٹھ دکھاتا ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ، یہ عذاب کس کا ہے کہ تم نے جو کنز جمع کر کے رکھا تھا، خزانہ جمع کر کے رکھا تھا، اس کے بدلے میں فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس عذاب کو جو تم جمع کر رہے تھے۔ بہت سخت عذاب ہے۔ ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابی عورت ہے، ان کے گلے میں سونے کا ہار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے سونے کی زکوٰۃ ادا کی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوتی تو تمہارے گلے میں سونے کا یہ ہار جہنم میں آگ کا ہار ہوتا۔ یہ گویا حقیقت میں ابھی اس وقت جو سونے کا ہار ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو آگ کا ہار بنا کے تمہیں پہناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو باقی مال پاک ہو گیا، لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہی وبال آخرت بن جائے گا، یہ مال وبال آخرت بن جائے گا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم مال ادا کرتے ہو زکوٰۃ میں، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ ختم کرتا ہے لیکن صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کما یربی احدکم، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے بچے کو پال کر بڑا کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ ایک ایک پاؤنڈ، ایک ایک پینی جو آپ نے خرچ کی ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ فارمر نے اس دانے کو ڈالا، کوپل پھوٹی، درخت نکلا، اس میں سے بالیاں نکلی، ہر بالی پر 100 دانے، 7 بالیاں اس سے نکلی ہیں، تو گویا ایک دانہ 700 دانے لے کر نکلا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے 1 پاؤنڈ کا اجر و ثواب 700 پاؤنڈ کے برابر ملے گا۔ اور یہ بھی لمٹ نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے رمضان کی فضیلت میں سنا کہ وہ عمل جو غیر رمضان میں کیا گیا اور ایک عمل رمضان میں کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کا عمل 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اب اگر 700 ٹائم 70 کو کر لیں آپ، 1 پاؤنڈ کا ثواب 700 ٹائم 70 گنتے رہیں،
واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ مال خرچ کرنے پر۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی صرف رمضان ہی میں زکوٰۃ دے، کبھی ضرورت شعبان میں پڑ جاتی ہے، کبھی ضرورت رجب میں آ گئی 2 مہینے پہلے، اس وقت بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقہائے کرام نے جو مسائل میں لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا چاہیں تب بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ زکوٰۃ ویسے رمضان میں نکال رہے ہیں، لیکن ضرورت مند آیا، آپ نے اسی وقت ایڈوانس میں اس کو زکوٰۃ دے دی اور لکھ لیا کہ 100 پاؤنڈ زکوٰۃ دی ہے۔ جس وقت رمضان میں آپ کاؤنٹ کریں گے یہ 100 پاؤنڈ نکال لیں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لونر کیلنڈر جو انگلش کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے نہیں۔ انگلش کیلنڈر 10 دن بڑا ہے اور اسلامی کیلنڈر 10 دن چھوٹا ہے۔ اگر آپ انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہر سال زکوٰۃ دے رہے ہیں، 35 ایئرز کے اندر آپ نے 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، 35 ایئرز میں 1 سال کم ہو جائے گا۔ اور وہ بھی خیال رکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ بھی ایک طے کر لیں۔ جیسے اگر آپ رمضان میں دیتے ہیں تو رمضان کی 1 تاریخ یا رمضان کی 10 تاریخ یا رمضان کی 15 تاریخ، کوئی بھی، یا شعبان کی 15، اس تاریخ کو آپ اپنے مال کا حساب ضرور کر لیں۔ چاہے آپ کے پاس اس وقت مال نہیں ہے، کیش نہیں ہے دینے کے لیے، آپ سوچ رہے رمضان میں دیں گے، لیکن آپ رمضان کی 1 تاریخ متعین کر لیں، اس دن آپ اپنے حساب کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ صحیح طور پر زکوٰۃ نکلے۔ کیا فرق ہوگا اس کے ایک مثال دے دوں آپ کو۔ آپ نے لاسٹ ایئر زکوٰۃ ادا کی تھی 5 رمضان کو، تو اس کا مطلب آپ 5 رمضان کو زکوٰۃ دیتے رہیں۔ لاسٹ ایئر آپ کے پاس 10,000 پاؤنڈ تھے، آپ نے اس کی زکوٰۃ دے دی تھی 5 رمضان کو۔ اب اس سال میں 5 رمضان کو آپ کے پاس 20,000 پاؤنڈ ہے، لیکن آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ کچھ دن گزر گئے، 15 رمضان کو آپ کوئی خیال آیا کہ ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ جب آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں تو اب آپ کے پاس خرچ ہو چکا ہے اور صرف 12,000 پاؤنڈ ہے، 12,000 پاؤنڈ بچے ہیں۔ آپ برابر گن کر 12,000 کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ پر زکوٰۃ 20 کی لازم ہوئی تھی، کیونکہ 5 تاریخ کو آپ کے پاس 20,000 تھے اور آپ دے رہے ہیں اب 12,000 کی زکوٰۃ۔ اب بڑے اماؤنٹ میں اور زیادہ فرق ہو جائے گا۔ جو بزنس مین ہیں جن کا حساب لاکھوں میں ہے، ان کا حساب کتنا فرق پڑ جائے گا، کیونکہ روزانہ ان کا ٹرن اوور ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس بات کی بھی پوری کوشش کریں کہ زکوٰۃ کو 1 تاریخ پر متعین آپ اس دن لکھ لیں، حساب کر لیں، چاہے دینا بعد میں پڑے۔ انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اس کو تیار رکھیں، انشاءاللہ کل پھر اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ دعا کر لیتے ہیں حق تعالی شانہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو بھی قبول فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کر رہے ہیں، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو مالدار ہیں اللہ ان کو زکوٰۃ صحیح طور پر وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی زکوٰۃوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو رمضان آنے والا ہے، اس رمضان میں ہمارے لیے مغفرت و نجات کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان کی قدر دانی نصیب فرما۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت، رمضان میں زکوٰۃ اور رمضان میں روزوں کی، تراویح کی توفیق عطا فرما اور ہماری تمام عبادتوں کو اور تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ان سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔
اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔